بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Respected mothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is a great blessing by Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala has given us the tawfiq and the ability to come to the house of Allah subhanahu wa ta'ala and for a short while listen to the beautiful words of Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Indeed, there is no better gathering than the words of Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, for the next 20 minutes or so, I will talk in English. Then our respected guest, Maulana Saghir Kasmi Sahab, who has come from India, Hazrat will give an important talk in Urdu. So whenever we come to these gatherings, whenever we sit in these gatherings, it is important that we rectify our intention. The reason why we should sit is to please Allah subhanahu wa ta'ala. The reason why we should sit is to learn knowledge. The reason why we should sit is to put this knowledge into practice. And the reason why we should sit is that this knowledge we propagate to others. So we're here to please Allah Ta'ala, to learn knowledge, to act upon the knowledge, and spread this knowledge. So as I mentioned, brothers and sisters, we are very blessed that Allah has given us the tawfiq to come to the house of Allah subhanahu wa ta'ala and listen to the words of Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There is no better gathering than this. Why? Because in these gatherings, at the end of this gathering, inshallah, where the angels get together, they tell each other, come to this gathering. And they all come to this gathering. When this gathering comes to an end, all our sins will be forgiven. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah ta'ala forgive all our sins by the end of the gathering. Ameen. Mothers and sisters, I recited to you an ayat from the Quran. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. The ayat, this ayat means that, O believers, كتب عليكم الصيام, Roza, fasting is farz upon you, or Roza has been prescribed for you. كما كتب على الذين من قبلكم, like the people before. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, so that you become muttaqi, so that you acquire taqwa, so that you acquire piety. اے ایمان والو, روزہ تم پر فرض کیے گئے ہے جیسا کہ فرض تھا تم سے پہلے لوگوں پر, تاکہ تم تقوی حاصل کرو, تاکہ تم متقی بنو, تاکہ تم اللہ کا در پیدا کرے. So this is the ayat I mentioned. From this ayat, I would like to talk about some important points. The first point, Allah subhanahu wa ta'ala, when He says, Ya ayyuhal ladhina amanu, He says, O believers. So here, mothers and sisters, in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, when He addresses the believers, or when He addresses the people, Allah uses two types of khitab. He uses two types of terminologies. One is, Ya ayyuhal ladhina amanu, and one is normally Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhal ladhina amanu, this means O believers, O iman walo, O those that believe. And the second one, Ya ayyuhal ladhina amanu, Ya ayyuhan nas. The second one is Ya ayyuhan nas. So Ya ayyuhan nas, this means O people, O mankind. This is what it means. So two types of kitab Allah Ta'ala says in the Quran. So this one here, mothers and sisters particular, is Ya ayyuhal ladhina amanu, that O iman walo.
So here Allah subhanahu wa ta'ala, when He's addressing me and you, mothers and sisters, He is addressing us, those that have iman. So this is a pyar ka khitab. This is a muhabbat ka andaz. This one, that when Allah ta'ala is saying, Ya alladhina amanu, it is the one where Allah ta'ala is loving and caring and is calling us. Because here Allah ta'ala appreciates those that have iman. So whenever Allah ta'ala mentions in the Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, mothers and sisters, whenever reciting the Quran, understand Allah is ta'ala especially calling me. The andaz that He's using, the tariq that He's using, is a special one. Number one. And then we also learn how Allah ta'ala does qadr of the believers. How Allah ta'ala values those that have iman. So we should also value this iman that Allah ta'ala has given us. We need to do qadr of this iman that Allah ta'ala has given us. The biggest worry and concern in this day and age, my mothers and sisters, is about our iman. How is my iman? How is our iman in Allah subhanahu wa ta'ala? And all those beliefs that Allah ta'ala has told us to believe in, how is this? We have to ensure that we die with iman, we live with iman, we die with iman, our children live with iman, they die with iman, their children live with iman, die with iman, until the day of Qiyamah, the nasl. Our progeny, we have to have the fikr that they all die with iman. Allah forbid, if me and you don't have worry and concern for our iman, or we don't have concern for our children's iman or their children's iman, we enter Jannah, and then Allah forbid, we ask about our grandchildren or great-grandchildren, and we realize they left this world without iman. As there are many fitna, and the purpose of these fitnas is to take away our iman. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam has mentioned that a time will come where it will be difficult to hold our iman. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam, then he gave an example, and the example of this, he said, the Prophet of Allah sallallahu alayhi wasallam, the example that he said is like coal, hot coal. So if we have hot coal in our hand, will we be able to hold it? No. It will be very difficult to handle. It's exactly the same way to protect our iman. It will be very difficult to protect our iman. And this is the day and age we are going through. We see that when one fitna comes, another fitna will come. That one finishes, another will come. So we will see fitna upon fitna. And the biggest worry is about our iman. So there are many ways of protecting our iman. Nevertheless, my point was to tell you in this ayat, Allah Ta'ala is talking to me and you. Then Allah Ta'ala says, Kutiba alaykumus siyam. He says, Roza has become further upon you. So we learn now here that Allah Ta'ala has made Roza further upon us. Another meaning the ulama mentioned, Roza has been prescribed upon you. So normally, when we go to get prescription, we get this from the doctor, and the doctor gives us a prescription for the medicine. Why? Because this prescription is good for us. Exactly the same way Allah Azza wa Jalla has made us fast, not as a burden. Allah Ta'ala is saying that by you fasting, it is beneficial for you. This is beneficial for us mentally, spiritually, physically. For our health, Roza is very beneficial. So Allah Ta'ala has made Roza further upon us. كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Allah Subhanahu wa Ta'ala then says that the people before also kept fast. So we know the nations before, the religions before, the Christians, the Jews, they all fast in their own way. But why is Allah Ta'ala here saying, كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ? Why is Allah Ta'ala is saying, Roza is further upon you, but the people also kept fast before you. So this is to motivate us, inspire us, ki ghabra mat, don't worry. You're fasting, you might be fasting for 10 hours, 12 hours, 13 hours. So one might think, I can't eat for that long, I can't drink for that long, there's rules. But Allah Ta'ala is saying, don't worry. People before also kept fast. If they can't do it, you can do it, mothers and sisters. So this Allah Ta'ala is the whole point. He's saying by Kama Kutiba ala alladhina min qablikum, the people before kept fast, so you can keep fast. Is to say, look, they can do it, you can do it. As a motivation, as an encouragement to inspire us. That's what Allah Subhanahu wa Ta'ala has told us to fast. And then mothers and sisters, Allah Ta'ala then says, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Why does Allah Ta'ala want us to fast? This is the main point I want to mention.
is that Allah Ta'ala wants us to create taqwa in our life. Allah Ta'ala wants to make us muttaqi. My brothers and sisters, this month of Ramadan is the month where we create taqwa. The month of Ramadan is the month where we become dindar. The month of Ramadan, brothers and sisters, where we become muttaqi. The whole point Allah Ta'ala wants us to fast is to create taqwa, to create God-fearing. Roza has many fazilats which we should know and learn and study. Roza has masail, what breaks it, what doesn't break it, what makes it makruh, what's allowed, what's not allowed. This is something that we should know and learn. But today, one thing that we need to know that is the month of taqwa. We need to create taqwa. There are a couple of fazail of Roza. For example, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, a person who keeps fast in the month of Ramadan with iman and with the hope of getting reward, all their sins will get forgiven. So by fasting, mothers and sisters, our sins get forgiven. There's a special door in Jannah called Babur Rayyan. This is especially for those that will have kept Roza, they will enter through this door. And there are many other fazail. Another hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, every action that we do, mothers and sisters, there's a reward for it. But when it comes to Roza, Allah subhanahu wa ta'ala himself will give the reward. The smell of the fasting person is better than the fragrance musk. And the fishes in the sea do dua istighfar from the time of Sehri until iftar for the person that came fast. So we see how beneficial it is, virtuous to keep fast. We should fast wholeheartedly. So the purpose of fasting is to create taqwa. What is taqwa? And how can we gain taqwa? So taqwa has many meanings. The basic meaning is wherever Allah Ta'ala and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has told us to do, we should do. Wherever Allah Subhanahu Wa Ta'ala has said, ye karo, do. And wherever Allah and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has told us to stay away from, we stay away from. That my Allah has said, I can't do this, I will not do this. Allah has said, we can't do this, we will not do this. So wherever Allah has told us, we do. And wherever Allah Ta'ala has told us to stay away from, we stay away from. Once Hazrat Umar radiallahu ta'ala, he asked the Sahaba, that what do we call taqwa? Tell me the definition of taqwa. So the Sahaba replied, and he said that taqwa is this. He asked him a question. The Sahaba asked Hazrat Umar radiallahu ta'ala, that imagine you're going on a path, and then this path becomes very narrow. And then it's narrow, and the other difficult situation is, or the other problem is, or the other issue is, that on the right and on the left there are thorny plants. There are plants that are, if it goes on our body, it will hurt us, it will itch us. So Hazrat Umar radiallahu anhu gets asked this question, how will you walk on this path where it's narrow and there's plants on right and left? How will you go? Hazrat Umar radiallahu ta'ala replied, I will go very carefully. When I'm walking, when I see one plant, I'll avoid that, dodge it. Second one, avoid it, be very careful and go. So the Sahaba replies, this is taqwa. This is taqwa. And then he says that, I explain that these plants that are there, these are the guna that are calling us. For example, watching TV, listening to music, looking around, backbiting, etc. Missing our namaz, etc. All these guna that are calling us. But a person, mothers and sisters, has taqwa in their life, I can't do this. I can't do this. We can't do this. We can't do this. Allah is watching. Allah will punish us. Allah will do this to us. And a person stays away from guna, stays away from the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, stays away from disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala, we stay away from this. This is called taqwa. This is called taqwa. So this guna that will call us, we stay from this. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala is training us through Roza in the month of Ramadan, to create taqwa, to create piety. Another meaning of taqwa, another important meaning they would say of taqwa, is that we create a barrier. We put a barrier in front of us, such a barrier in front of us that stops us from the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. We have to understand, brothers and sisters, guna is very dangerous. Guna is poisonous. Guna is detrimental to our sins. So if we are doing guna, then this will make us go very far from Allah subhanahu wa ta'ala. If we do guna, this will make Allah ta'ala naraz. So taqwa, another meaning, is to put a barrier such a way
where it creates a means of us from not making Allah Ta'ala naraz, and it saves us from the displeasure of Allah subhanahu wa ta'ala. We put like a shield in front of us, and that stops us. And by acting about the farz, wajib, staying away from the makruh and haram, this will make us create taqwa. So this is the meaning of taqwa. How can we create taqwa in our life? Number one, we ask Allah subhanahu wa ta'ala, we do dua to Allah subhanahu wa ta'ala, we beg from Allah ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam did dua to Allah ta'ala, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allah guide us, Allah give us piety. So the Prophet himself did dua. Secondly, we stay in the company of pious. We stay, mothers and sisters, of those people that are pious. Then that piety will come into our hearts. If we stay in the bad company, then these bad influences, bad guna will come to us. Good people will give, so we do this. Thirdly, we ponder on death. That one day me and you are going to die. We should ponder from the time when we are about to die, when the angel of death will come. Thereafter we will be shrouded, ghusl will take place, then we will be taken, our janazah namaz will be prayed, and then thereafter we will be buried in the grave. By pondering on this, doing muraqabah on this regular, this will make us aware, create a bit of taqwa in this. Similar, we ponder on the azab and the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah's punishment, if Allah was to take our punishment, we will not be able to bear this. So we keep this in mind as well. So the purpose of Roza and why Allah subhanahu wa ta'ala wanted us to fast is to create taqwa. So mothers and sisters, we have to ask ourselves, how much taqwa have we created? Has taqwa really come into us? And then if we haven't, we need to create this. If we have, we thank Allah subhanahu wa ta'ala. And then the same thing, we create this taqwa in our children, piety in our children. I finish off with one incident that Hazrat Umar radiallahu ta'ala, to give the example of taqwa. Hazrat Umar radiallahu ta'ala, in his time he was doing gush. So once he heard a conversation between a mother and a daughter. So the mother said to the daughter that, "Oh, Beti, mix the water and the milk together. So we get more quantity, we can sell, we get more money." So the daughter said, "Ammiji, we can't do this. Hazrat Umar radiallahu ta'ala has stopped us from this, and this is deceiving. It has to be, if we're selling, it has to be milk only. It has to be milk only." So Hazrat Umar radiallahu ta'ala mentioned this. Now, let me say the daughter mentioned this. Hazrat Umar is hearing all this conversation. So the mother replies, "Beti, Hazrat Umar is not here, he will not find out. Do it." So then the daughter, she replies and she says that, "Ammiji, Hazrat Umar might not be here, but Hazrat Umar radiallahu ta'ala an father, Hazrat Umar radiallahu ta'ala an might not be here, but Hazrat Umar radiallahu ta'ala Malik, Allah ta'ala is here, Allah is watching, Allah knows that we are deceiving." On hearing this, Hazrat Umar radiallahu ta'ala, when he saw the piety of this daughter, of this girl, he sent a marriage proposal for his son to get married to this daughter. They got married. Because of their piety, husband and wife piety, is mentioned that in their great-grandchildren or the grandchildren, a great saint, Hazrat Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi, was born, who is known as the 5th Khalifa. So this is the effect of piety. If we make niyyat today, we will become dindar, Jobio will become pious, it will put effect on our children, their children, their children. It's sad to say, even in the month of Ramadan, we are very far from taqwa, dindari is not in our life. So how can we put this on our children? How can we become examples for our children? So I finish off that Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to create taqwa in our life, piety in our life. Allah subhanahu wa ta'ala make us all pious, make us all create taqwa, make us all muttaqi. Ameen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Also, else we can do, we read the stories of our pious, Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, Hazrat Maryam radiallahu ta'ala anha, Hazrat Asiya radiallahu anha. We read the stories of these role models. This also will give us a concern and fikr. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to act upon our being said. Ameen wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. I'd like to call Maulana Saghir Sahib, he will be talking during Nasiyat in Urdu.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ابواب الجنة من ای ابواب الجنة شاءت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد ہے، اس میں عورت کے جنت میں داخل ہونے اور جنت میں جانے کے لیے بڑا آسان راستہ بتایا گیا ہے۔ 4 اوصاف اور 4 خصلتیں جس عورت کے اندر پائی جائیں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اسے آخرت میں اختیار دیا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تیرا جی چاہے اس دروازے سے تو جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز بیان کی، المرأة اذا صلت خمسها، عورت جب 5 نمازیں پڑھے، وصامت شہرها، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، واحسنت فرجها، اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، واطاعت بعلها، اور اپنے شوہر کی اطاعت فرما برداری کرے، فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں۔ تقریباً 10 سال کی عمر تھی جب آپ کی خدمت میں یہ آئے تھے، اور 10 سال تک آپ کی خدمت کی، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر 20 سال تھی، تو تقریباً 10 سال حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ وہی اس روایت کے راوی ہیں اور نقل کرتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ان کے سوتیلے باپ حضرت ابو طلحہ سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی ایسا خادم دے دو جو ہمارے باہر کے کام انجام دے دیا کرے، ہم اس سے کوئی چیز منگوانا چاہیں باہر سے بازار سے تو وہ ہماری خدمت کیا کرے اور ہمارے کاموں کو انجام دے دیا کرے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹا تھا، میرے سوتیلے باپ حضرت ابو طلحہ نے مجھے اونٹ پر بٹھایا اور اونٹ پر بٹھا کر مسجد نبوی میں لے کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا جو حضرت انس کی والدہ تھیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئیں اور آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، کیونکہ تقریباً 10 سال کی عمر بہت کم ہوتی ہے، غیر شعوری کا عالم ہوتا ہے، لڑک پن ہوتا ہے، لا ابالی کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں کبھی اللہ کے رسول کے کام میں غفلت کیا کرتا تھا اور آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا تھا، تو میری والدہ حضرت ام سلیم اور حضرت ام حرام میری نانی اور اسی طرح میری خالہ یہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا کرتی تھی۔ اتنا لا ابالی پن تھا اور اتنا لڑک پن تھا کہ خود حضرت انس فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مجھے اللہ کے رسول نے کسی کام کے لیے بھیجا، باہر دیکھا کہ کھیل ہو رہا تھا، میں کھیل دیکھنے کے لیے رک گیا اور کافی دیر تک وہ کھیل دیکھتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول جب تشریف لائے تو انہوں نے پیچھے سے میرے کان پکڑ کر کہا بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، اے انس میں نے تمہیں کام کے لیے بھیجا تھا، کیا تم نے وہ کام نہیں کیا؟ تو اللہ کے رسول بڑے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ بہرحال یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
عورت کے لیے ان 4 اعمال کے کرنے پر، ان 4 چیزوں کے کرنے پر جنت کی بشارت دی ہے، اور اس کو اختیار دیا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ نماز عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے، ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ پوری شریعت کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس طرح کہیں گے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، ایک اللہ کے حقوق اور دوسرے بندوں کے حقوق۔ اللہ کے حقوق میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے میدان محشر میں حقوق اللہ کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں میں سب سے پہلے یہ سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا کہ تم نماز پڑھ کر آئے یا نہیں، اور تم نے کتنی نمازیں ادا کی ہیں۔ تو یہ نماز ایسی اہم عبادت، یوں تو دین کے جو 5 شعبے ہیں، باقی 4 شعبوں کو بھی شریعت میں اور دین اسلام میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح نماز کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نماز کے فضائل، نماز کی ترغیبیں اور نماز کے مسائل اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ قرآن کریم کے اندر اور احادیث شریفہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ نماز ایسی اہم عبادت ہے کہ جتنے بھی احکام اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائے ہیں، تمام کے تمام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا میں آپ کے اوپر نازل کیے۔ تمام احکام اس دنیا میں دیے گئے ہیں، تمام چیزوں کا حکم اس دنیا میں دیا گیا ہے، لیکن نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ اس کا حکم اور اس کی فرضیت اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے یہ نماز کا تحفہ عطا کرنے کے لیے اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلایا اور معراج عطا فرمائی۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلا کر اور 7 آسمانوں پر بلا کر پھر یہ نماز کا تحفہ عنایت فرمایا ہے۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے، تو یہ دنیا کا تحفہ نہیں، دنیا کے اندر اس کو نازل نہیں کیا گیا، بلکہ آسمانوں پر اللہ نے اس کو عطا فرمایا، اور بڑے عجیب و غریب طریقے سے اور انداز سے اللہ نے اس کو فرض قرار دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں 7 آسمانوں پر پہنچے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر اسراء کہلاتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس میں شب اسراء کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی تو آپ حرم میں تھے یا ام ہانی کے گھر میں تھے، وہاں سے آپ کو حرم میں لایا گیا، وہاں آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور آپ کے قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور آپ کے دل کو علوم و معارف اور اللہ کی رحمتوں سے اور اللہ کے معارف کے خزینوں سے بھر دیا گیا، اور پھر وہاں سے آپ کو فرشتے مسجد اقصی لے کر گئے، اور وہاں آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ پھر وہاں سے ایک سیڑھی لگائی گئی، اور ایک براق جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے خچر سے بڑا جانور تھا اس کو لایا گیا، آپ کو اس کے اوپر سوار کیا گیا، اور پھر آسمانوں پر آپ کو لے جایا گیا۔ ہر آسمان کے دروازے کھولے جاتے رہے، آپ کو مرحبا اور خوش آمدید کہا جاتا رہا، یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، 7 آسمانوں سے گزرتے ہوئے ملائے اعلیٰ اللہ کے دربار میں پہنچے۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں میں نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا۔ اس وقت 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ جب ان نمازوں کو لے کر آپ واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے ایک آسمان پر، کہا کہ اللہ سے ملاقات کر کے آ رہے ہو، اللہ نے کیا تحفہ دیا ہے؟ کہا کہ 50 نمازیں میری امت کے اوپر فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں بنو اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں،
ان کے اوپر 2 نمازیں فرض کی گئی تھیں، لیکن وہ 2 نمازیں بھی ادا نہ کر سکے۔ آپ کی امت کمزور ہے میری امت کے مقابلے میں، 50 نمازیں آپ کی امت کیسے ادا کر پائے گی؟ اس لیے آپ واپس جائیے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کیجئے کہ اللہ اس میں تخفیف کر دے اور نمازوں میں کمی کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی تو 5 نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر واپس آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بنو اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، 2 نمازیں نہیں پڑھ سکے، آپ کی امت 45 نمازیں 45 نمازیں کیسے پڑھ سکے گی؟ اس لیے واپس جائیے اور پھر اللہ سے تخفیف کی درخواست کیجئے۔ اللہ کے رسول پھر واپس گئے، پھر 5 نمازیں کم کی گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ راستے میں ملے، پھر حضرت موسیٰ نے واپس کیا۔ اسی طرح بار بار حضرت موسیٰ واپس کرتے رہے اور ہر مرتبہ میں اور ہر بار میں 5 نمازیں کم کی جاتی رہیں، یہاں تک کہ کم کرتے کرتے جب 5 نمازیں رہ گئیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ واپس جائیے، ان نمازوں میں بھی کم کرائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بار بار مجھے جاتے ہوئے نمازوں میں کمی کروانے کے لیے شرم آتی ہے۔ اب یہ 5 نمازیں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے، اللہ کی طرف سے اعلان کیا گیا امضیت فریضتی لا یبدل القول لدی، میں نے اپنے فریضے کو جاری کر دیا، میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی ہے۔ اگرچہ یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ہم نے ابتدا میں 50 نمازیں فرض کی تھیں، آپ کی امت میں جو بھی یہ 5 نمازیں پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس طرح یہ 5 نمازیں آسمانوں پر بلا کر اللہ نے اپنے حبیب کو تحفے کے طور پر عنایت فرمائی۔ یہ نماز پورے دین کا خلاصہ ہے، یہ نماز پورے دین کو جامع ہے۔ جس کے اندر نماز نہیں گویا کہ دین میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس کے اندر گویا کہ دین ہی نہیں ہے جو نمازیں نہیں پڑھتا ہے۔ انما موضع الصلاۃ من الدین کموضع الراس من الجسد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، نماز کا دین میں اتنا اہم رول ہے، اتنی اہمیت ہے کہ جس طرح انسان کی باڈی اور بدن میں اس کے سر کو حیثیت اور اہمیت حاصل ہے کہ اگر سر کو کاٹ دیا جائے تو انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر انسان اللہ کا بندہ مومن اور مسلمان نماز نہ پڑھے تو گویا کہ اس کے اندر مکمل دینداری نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سہم فی الاسلام من لا صلاۃ لہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، دین اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز ادا نہیں کرتا ہے۔ اور نماز چونکہ دین کو پورے جامع ہے اور دین کا خلاصہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامها اقام الدین، یہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا ایسا ہے اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا من ہدمها ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اور نماز نہیں پڑھی ایسا ہے جیسے اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا ہے، اس کی بلڈنگ کو گرا دیا ہے۔ اہل عرب کے یہاں یہ معمول رہتا ہے کہ اہل عرب جب خیمہ بناتے ہیں تو بیچ میں ایک لکڑی کھڑی کرتے ہیں جس کو عماد کہتے ہیں، اور پورے خیمے کا وجود اسی پر ٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اگر وہ خیمے کی جو بیچ میں لکڑی ہوتی ہے اگر ہٹا دی جائے تو پورا خیمہ زمین پر گر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عماد اور اسی لکڑی سے تشبیہ دیتے ہوئے نماز کے بارے میں فرمایا جیسے خیمے کے بیچ میں کھڑی ہوئی لکڑی خیمے کو تانے رہتی ہے اور خیمے کو قائم رکھے ہوئے ہوتی ہے، اسی طرح یہ نماز پورے دین کو قائم کیے ہوئے ہے۔ جو نماز کو قائم کر رہا ہے گویا کہ پورے دین کے شعبوں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جہاں جہاں ان کے گورنر اور ان کے عامل تھے ان کو یہ خط لکھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ من حفظها وحافظ علیہا، کہ یہ میرے نزدیک تمام امور میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے، جس نے اس کی حفاظت کی اور اس کے اوپر پابندی کی گویا کہ اس نے دین کی حفاظت کی۔ ومن ضیعها فہو اضیع لما سواہ او کما قال، اور اگر جس نے نماز کو ضائع کر دیا دوسرے دین کے تمام شعبوں کو بدرجہ اولا وہ ضائع کر دے گا۔ یہ نماز کوئی ٹیکس نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ نماز جب کوئی پڑھتا ہے یا اللہ کی بندی پڑھتی ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ اللہ سے سرگوشی کرتی ہے، اللہ سے مناجات کرتی ہے۔ دنیا کے کسی گورنر، پی ایم، سی ایم کے پاس اگر کوئی ملاقات کے لیے جائے تو کتنی سفارشات کرنی پڑتی ہیں، کتنی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، ٹائم اور وقت لینا پڑتا ہے، اور جب جا کر اس سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن اللہ جو تمام کائنات کا بادشاہ ہے، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب یہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی احکم الحاکمین سے اور پوری کائنات کے بادشاہ سے ملاقات کرنا چاہے، بات کرنا چاہے، سرگوشی اور مناجات کرنا چاہے تو نماز کے لیے کھڑی ہو جائے، اپنے اللہ سے، اپنے پروردگار سے مناجات ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی، گفتگو ہو جائے گی، اور اتنا قرب نصیب ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ بندہ یا اللہ کی بندی اللہ کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ سجدے میں ہوتی ہے، تو سجدے میں اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ نماز پڑھے تو اللہ سے سرگوشی ہوتی ہے، اللہ سے بات ہوتی ہے، اللہ سے مناجات ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے نماز ہمیں عنایت فرمائی اللہ سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، ہر وقت اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے اور اللہ سے بات ہو سکتی ہے۔ اللہ نے یہ نماز ہمیں ایسا تحفہ عنایت فرمایا ہے۔ نماز تمام امور میں سب سے اہم عبادت، اسی لیے اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم صحابہ اور صحابیات کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کسی صحابی یا کسی صحابیہ کی زندگی میں کہیں بھی نہیں ملے گا کہ کسی نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا ہو، انہوں نے نماز کو ضائع کیا ہو، نمازوں کا انتظار کرتے تھے۔ صحابہ کرام دن میں اپنے کام کاج میں مشغولیت کے باوجود وہ راتوں کا انتظار کرتے تھے کہ کب رات آئے، اور پھر ہم عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نماز میں اپنے پروردگار سے ملاقات کریں، سرگوشی کریں اور مناجات کریں۔ ان کو اتنا لطف آتا تھا راتوں کے جاگنے میں کہ ان کو سونے میں اتنا لطف نہیں آتا تھا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا ہے کہ آپ کو نماز فلاں جگہ پڑھنی ہے تو حضور صحابہ کرام سواری پر جا رہے ہیں، اگر نماز کا وقت ہو گیا اور راستے میں رکیں تو نماز وہاں پہنچنے میں تاخیر ہو جائے گی، اور اگر نماز پڑھیں اور وہاں پہنچنے میں تاخیر ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے لیے وہ گھوڑے پر یا اونٹ پر سواری پر سوار ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں اور اسی حالت میں اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ نماز بھی ادا ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں عمل کرنے میں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو۔ نماز میں اگر کوئی چیز رکاوٹ بن گئی، کوئی چیز حائل ہو گئی تو صحابہ کرام نے اس کو گوارا نہیں کیا بلکہ راستے سے اس چیز کو ہٹا دیا ہے۔ ایک صحابی مدینہ منورہ میں اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، اسی درمیان باغ کھجوروں کا اتنا گھنا تھا اور اتنی کھجوریں تھی کہ اس میں ایک پرندہ اور ایک چڑیا آ گئی۔ اب وہ نکلنا چاہ رہی تھی تو اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ نماز پڑھنے کی حالت میں ان صحابی کی نگاہ جب اس پرندے اور چڑیا کی طرف گئی
تو وہ یہ بھول گئے کہ میں نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔ فوراً تنبہ ہوا اور انہیں بیدار ہوئے، فوراً نماز سے فراغت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا، اسی باغ نے مجھے اللہ کی عبادت سے مشغول کر دیا، لہٰذا میں اب یہ برداشت نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا کہ یہ میرے پاس رہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں کیونکہ اس نے میری نماز میں خلل پیدا کیا ہے۔ ایسے ہی ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، وہ بھی اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے نماز کے درمیان اپنے باغ کو دیکھا تو باغ بڑا خوشنما، بڑا حسین، بڑا خوبصورت لگا، اور اسی درمیان وہ بھول گئے کہ میں نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔ نماز سے فراغت کے بعد فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اس نے مجھے نماز سے غافل کر دیا، میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، آپ کا جہاں دل چاہے، جہاں آپ کی مرضی ہو، اس کو وہاں خرچ کر دیجئے۔ تو صحابہ کرام کی شان تو یہ تھی کہ کسی حالت میں ایک تو انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا، اور دوسری صورت اگر کوئی چیز نماز میں خلل ڈال رہی ہے، اللہ اور بندے کے درمیان حائل اور رکاوٹ بن رہی ہے، تو پھر انہوں نے اس چیز کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا اور اپنی زندگی ہی سے اس کو نکال دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں، ابو لولو مجوسی آپ کے اوپر خنجر کا وار کرتا ہے، تقریباً 6 وار کیے اور ایک وار انہوں نے ناف کے نیچے لگا، جس کی وجہ سے وہ خون میں لت پت ہو کر مصلی پر گر پڑے۔ اس حالت میں بھی کسی صحابی نے نماز کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، بلکہ حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ کر عبد الرحمن ابن عوف کا مصلی پر کھڑا کر دیا اور انہوں نے نماز کو مکمل کرایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گردن پر جب عبد الرحمن ابن ملجم نے اس بدبخت نے وار کیا اور وہ جب بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے، جب ہوش آیا تو کہنے لگے، ہاں کہا گیا ان سے کہ نماز بڑی اہم عبادت ہے، یقیناً نماز پڑھنی چاہیے، نماز سے کسی مسلمان کو بھی غفلت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں ان کے سامنے ان کے لخت جگر شہید ہو گئے، کتنے اعزاء اقربا نے جام شہادت نوش کیا، اس کے باوجود جب وہ بھی زخمی ہو گئے تو دشمنوں سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دی جائے تاکہ میں اللہ کے حضور نماز کو ادا کر لوں۔ کیسے بھی حالات آئے، کیسا بھی موقع آیا، صحابہ نے، یہ صحابیات نے کبھی بھی نماز کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ یہ نماز ایسی اہم عبادت ہے کہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، مجبور ہے، معذور ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھے، اگر رکوع اور سجدے نہیں کر سکتا ہے تو اشاروں سے نماز پڑھے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کو نماز چھوڑنے کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بے ہوشی طاری ہوئی، اس بیماری میں، جس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا ہے، تو چند نمازیں تو آپ کی چھوٹ گئی، لیکن جب ہوش آیا اور آپ چل نہیں سکتے تھے، جب نماز کا وقت آیا تو 2 صحابہ کے کاندھوں پر سہارا لگا کر اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں کھڑا کر دیا گیا۔ یعنی بیماری کی حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ آپ کے اوپر جب غشی طاری ہو جاتی تھی، جب ہوش میں آتے تھے، فوراً آپ فرماتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ آخری وقت میں بھی آپ اپنی امت کو نماز کا حکم دے رہے ہیں کہ نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا۔ اور یہ تو صحابہ اور صحابیات کے زمانے کی باتیں ہیں، ورنہ ابھی ماضی قریب میں، پچھلے دور میں اللہ کی نیک بندیاں ایسی گزری ہیں کہ ان کو نماز کا اتنا شوق تھا، نماز سے اتنی محبت تھی کہ وہ نمازوں میں لذت محسوس کرتی تھی، ان کو نمازوں میں مزہ آتا تھا، نمازوں میں ان کو بے پناہ لطف آتا تھا۔
حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، ان کی والدہ کا نام ہے نصیر النساء۔ نصیر النساء جو مولانا عبد الماجد دریابادی کی والدہ ہیں، بڑی نیک سیرت تھیں، بڑی عبادت گزار تھیں، نمازوں سے خاص تعلق اور شغف تھا۔ اگر کوئی مہمان گھر میں آتا تو شکرانے میں نماز پڑھتی تھیں، اگر کوئی خوشی کا موقع آتا تھا تو نماز پڑھتی تھیں، اگر کوئی غم ان کو پیش آ جاتا تھا تو نمازوں سے مدد طلب کرتی تھیں، فوراً اللہ کی بارگاہ میں نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو جاتی تھیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ آج اگر ہمیں کوئی مصیبت پریشانی پیش آ جائے، ہماری دینی ایمانی ماں اور بہنوں کو کوئی غم، کوئی رنج، کوئی مشکل پیش آ جائے تو اپنے رشتہ داروں کو فون کریں گی، دوسرے تعلقات والوں کو فون کریں گی، بڑے سے بڑا کوئی ایسا ذریعہ تلاش کریں گی جن سے ہماری پریشانی دور ہو جائے اور اس مشکل سے ہمیں نجات مل جائے۔ لیکن اگر توجہ نہیں جاتی ہے تو اس طرف نہیں جاتی ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ تو سب سے بڑا ہے، دنیا کا کوئی انسان کسی کی پریشانی کو دور کر نہیں سکتا۔ یہ پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ان پریشانیوں کو اگر دور کرنے والا ہے تو وہ بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو جس کی طرف سے پریشانی آئی ہے اسی سے کیوں نہ مانگا جائے؟ اس لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ہمارے لیے یہ نمونہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب آپ کو کوئی اہم کام پیش آتا تھا، کوئی مشکل پیش آتی تھی، کوئی خوف میں ڈالنے والی خبر آپ کو اگر ملتی تھی، فوراً آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں اور ہماری بیٹیوں کو بھی اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنانا چاہیے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت پیش آئے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں کریں، اللہ ہی ان مشکلوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو نصیر النساء بیگم، کوئی مہمان آیا تو جب نماز پڑھ رہی ہیں، کوئی خوشی کی خبر ملی تو جب نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں، اگر کوئی غم کی خبر ملی تو جب نماز پڑھ کر اللہ سے دعائیں کرنے لگی۔ اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، تہجد کی نماز، 5 وقت کی نمازوں کی تو پابند تھی ہی، لیکن اس کے علاوہ اس قدر وہ نفل نمازوں میں بھی مشغول رہتی تھیں، اور 70-80 برس کی ان کی عمر ہو گئی تھی، اپنے کام کاج خود کیا کرتی تھیں، 10-10 12-12 مہمان آ جاتے تھے، خود اکیلے ان کا کھانا بنایا کرتی تھیں۔ نمازوں سے چونکہ اتنی محبت اور اتنا تعلق تھا، آخری وقت میں کہنے لگیں جب میرا انتقال ہو جائے تو میری تمنا یہ ہے کہ مسجد کے دروازے پر میری قبر بنا دی جائے، اور جب نمازی مسجد سے نماز پڑھ کر نکلیں تو میری قبر کو رونتے ہوئے نکلیں، نمازیوں کے پیر میری قبر پر پڑ جائیں، یہ میرے لیے بڑی سعادت خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن یہ تو ممکن نہیں کہ مسجد کے دروازے پر کسی کی قبر بنا دی جائے، لیکن اللہ نے ان کی خواہش اس طرح پوری فرمائی کہ مسجد کے پیچھے ان کا آبائی خاندانی قبرستان تھا، اس میں ان کو دفن کیا گیا۔ 5 وقت کی جب اذانیں گونجتی تھیں تو وہ آواز ان کی قبر تک بھی پہنچتی تھی۔ بہرحال یہ نصیر النساء بیگم جو حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی کی والدہ تھی، نمازوں سے اتنی محبت، نمازوں سے اتنا شغف، اتنا تعلق، اللہ اکبر، اسی لیے تو تاریخ نے آج تک ان کا نام یاد رکھا ہے اور تاریخ میں ان کا نام زندہ ہے۔ رابعہ بصریہ، جب وہ کسی کی بانڈی تھیں اور غلامی میں تھیں، دن بھر اپنے آقا کی خدمت میں رہتی تھیں، اور جب رات ہوتی تھی تو رات میں اللہ کے حضور نمازوں کے لیے نمازوں میں مشغول ہو جاتی تھیں، اللہ کے دربار میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی تھیں روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اے میرے پروردگار، میں دن میں تو اپنے آقا کی خدمت میں رہتی ہوں اور خدمت اتنا مجھے مشغول رکھتی ہے کہ تیرا منادی صدا دیتا رہتا ہے،
اعلان کرتا رہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آؤ نمازوں کی طرف، آؤ نمازوں کی طرف، لیکن اپنے آقا کی خدمت کی وجہ سے میں تیرے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتی، لیکن اب جب رات کا وقت آیا ہے تو اے اللہ میں تیرے دربار میں راضی ہوں، اور پوری رات اسی طرح عبادت کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، روتے ہوئے، سجدوں کی حالت میں گزار دیا کرتی تھی۔ یہ ان کا معمول تھا۔ اللہ اکبر، کیسی معزز خواتین اسلام گزری ہیں کہ اللہ سے اس درجے محبت اور نمازوں سے اتنا شغف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں تو ادا کرتے ہی تھے، لیکن 5 نمازوں کے علاوہ آپ اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد یہ نمازیں بھی عطا کرتے تھے۔ امت کے لیے آپ نے نمونہ پیش کیا ہے کہ فرض نمازیں تو کسی حالت میں معاف نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی تمہیں سنت اور نفلوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ نمازوں سے پہلے کی سنتیں، نمازوں کی بعد کی سنتیں، ان کے اوپر عمل کرنے سے زندگی کے اندر نورانیت آتی ہے۔ یہ نماز قبر کے اندر ہمارے لیے نور بنیں گی، اور عالم محشر میں بھی ہمارے لیے، جہاں تاریکیاں، ظلمتیں اور اندھیرے ہوں گے، ان نمازوں کی روشنی میں ہم چلتے ہوئے پل صراط پہ گزر کر جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ نمازیں جو ان کی تکمیل ہوتی ہے سنتوں سے اور نفلوں سے۔ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کے درمیان ایک خطبہ دیا تھا، یا ایھا الناس قد اظل علیکم شہر عظیم وشہر مبارک وشہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بڑا باعظمت مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بابرکت کیوں کہا، باعظمت کیوں کہا؟ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے صحابہ کرام میں آپ اس کی اہمیت اور عظمت کو بیان کر رہے ہیں، تاکہ میری امت کے مرد اور عورتیں اس کی اہمیت کو پہچانیں اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کے اندر اللہ کا تقرب حاصل کر رہا، من تقرب فیہ بخصلۃ، جس نے اس کے اندر اللہ کا تقرب حاصل کیا کسی نفل عبادت کے ذریعے، اس طرح ہے کمن ادا فریضۃ فیما سوا، جس طرح اس نے رمضان کے علاوہ فرض ادا کیے، اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا ایسا ہے جیسا اس نے اس مہینے کے علاوہ 70 فرضوں کو ادا کیا۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ میدان محشر جب برپا ہوگا، تمام نمازوں کا اور دوسرے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اللہ فرشتوں سے کہے گا میری اس بندی کے نامہ اعمال میں دیکھو کہ اس نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، زکوٰۃ کتنی دی ہے، روزے کتنے رکھے ہیں۔ جب فرشتے بندی کے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو فرضوں میں بڑی کمی نظر آئے گی۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ، اس نے تو دنیا میں فرض نماز پوری طریقے سے نہیں پڑھی، کتنی فرض نمازیں اس نے چھوڑی ہیں۔ اللہ فرمائے گا نفل نمازیں دیکھو کہ اس نے نفل نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ ہاں نفل نمازیں اس نے ادا کی ہیں، تو اللہ فرمائے گا میری اس بندی کے نامہ اعمال میں جو فرضوں کی کمی ہے، ان فرضوں کی کمی کو ان نفلوں سے پورا کر دو جو یہ دنیا میں نفل ادا کرتی تھی۔ لہٰذا یہ اللہ نے مبارک مہینہ عنایت فرمایا ہے جس میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے کتنی ہمارے فرض ضائع ہو گئے، کتنے ہم نے فرض نمازیں چھوڑی ہیں، اس لیے معلوم نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آنے والا رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں مل سکے گا یا نہیں مل سکے گا۔ اس لیے اس مہینے میں نفلوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، تاکہ اگر ہمارے فرضوں میں کمی ہو تو عالم محشر میں ہماری نفل نمازوں سے ان فرضوں کی کمی کو پورا کر دیا جائے۔
اسی طرح کبھی کبھار نفلی روزے رکھ لیے جائیں. یہاں تو موسم ہر وقت سرد اور ٹھنڈا رہتا ہے، آسان ہے یہاں روزہ رکھنا، گرمی نہیں ہوتی ہے، پیاس نہیں لگتی ہے. اس لیے اگر فرض روزوں کے اندر کمی واقع ہو تو وہ نفل روزے جو ہم نے رکھے ہیں ان نفل روزوں سے ہمارے فرض روزوں کی کمی کو پورا کر دیا جائے. اسی طرح نفلی صدقہ دینے کا اہتمام کیا جائے. اگر زکوٰۃ کے اندر کمی واقع ہو گئی تو اللہ اس نفلی صدقے کے ذریعے اس زکوٰۃ کی کمی کو پورا فرما دے گا. بہرحال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا، جب عورت 5 نمازوں کی پابندی کرے میدان محشر میں آخرت میں اسے اختیار دیا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. یہاں مسجد میں تو بیان اور واعظ سننے کے لیے آ گئی، لیکن ہماری عورتوں کو گھروں کے اندر بھی ہم نمازوں کی عملی مشق کرنی چاہیے، ان کی تمرین کرنی چاہیے. جو مدرسے میں یا مکتب میں نمازوں کا طریقہ پڑھا ہے یا سیکھا ہے، یا جو دعائیں سیکھی ہیں یا قرآن کریم کی جو صورتیں یاد کی ہیں، اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کی مستورات، اپنے گھر کی بچیوں اور بچوں کو لے کر ان کا مذاکرہ ہونا چاہیے اور عملی مشق ہونی چاہیے. ایک دوسرے کو نماز پڑھ کر دکھائیں، ایک دوسروں کو قرآن کریم کی صورتیں پڑھ کر سنائیں. جو نماز کے اندر دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان دعاؤں کو ایک دوسرے کو پڑھ کر سنائیں. اس سے ہمارے گھروں میں دینی ماحول بھی پیدا ہوگا اور بچوں میں نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا. اسی طرح ہر مہینے عورت کے لیے ایک ایسا وقت آتا ہے، ناپاکی کا زمانہ، جس میں چند دنوں تک عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، روزے نہیں رکھ سکتی. لیکن ان ناپاکی کے دنوں میں عورت اپنے آپ کو بالکل آزاد نہ سمجھے. ٹھیک ہے کہ اللہ نے نماز نہ پڑھنے کی رخصت دی ہے، اللہ نے یہ رخصت دی ہے کہ ان نمازوں کی جو ناپاکی کے زمانے کی چھوٹ گئی ہیں قضا نہیں کرے گی. لیکن اگر ناپاکی کے زمانے میں روزے چھوٹ گئے ہیں تو چونکہ روزے رمضان میں سال میں ایک بار آتے ہیں، ان کی قضا ہر حالت میں کرنی پڑے گی. تو لیکن اگر ناپاکی کا زمانہ چل رہا ہے، نمازیں پڑھ نہیں سکتی، قرآن تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن اس حالت میں بھی اپنے آپ کو اس طرح پامٹ بنانا چاہیے کہ جیسے روزانہ کا معمول تھا، وضو کرتی تھیں، مصلی پر بیٹھتی تھیں. اب چونکہ نماز نہیں پڑھ سکتی لیکن پھر بھی وضو کریں. حالانکہ یہ وضو کرنا فرض نہیں ہے، لیکن اس وضو کرنے کی فضیلت ضرور حاصل ہوگی. اس ناپاکی کے زمانے میں وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر اپنے مصلی پر بیٹھیں اور پھر اس کے بعد اللہ کی تسبیح، اللہ کی تہلیل، اللہ کی تحمید، اللہ کی تقدیس اور درود شریف ان کا ذکر کریں، اللہ سے دعائیں کریں. اس حالت میں اللہ نے تسبیح پڑھنے کو منع نہیں کیا، درود شریف پڑھنے کو منع نہیں کیا، دعائیں کرنے کو منع نہیں کیا اور کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. ناپاکی کے زمانے میں ہماری دینی ایمانی ماں اور بہنوں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ باوضو ہو کر مصلی پر قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ کر پھر بھی تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے اور درود شریف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. تو ایک تو گھروں میں نمازوں کا مذاکرہ ہو، تمرین ہو اور مشق ہو. اسی طرح اپنے بچوں کے سامنے نماز کا زیادہ اہتمام کیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور نفل کو گھر میں پڑھنے کے لیے اسی لیے اہمیت دی ہے کہ فرض پڑھ کر جب گھر میں آ کر نفل اور سنتیں پڑھی جائیں گی، جب بچے دیکھیں گے تو بچوں کے اندر بھی نمازوں کے پڑھنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوگا. جب ماں نماز گھر میں پڑھتی ہے تو چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، وہ بھی ماں کو دیکھ کر اسی طرح حرکت کرتا ہے، وہ بھی کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ بھی ہاتھوں کو باندھتا ہے، نیت باندھتا ہے، وہ بھی رکوع اور سجدے میں جاتا ہے. اگر اس سے سجدہ کرنا نہیں آتا تو وہ زمین پر لیٹ جاتا ہے.
ماں تو بڑے مسلح پر نماز پڑھتی ہے، لیکن چھوٹے بچے ماں کو دیکھ دیکھ کر نماز کے شوق میں چھوٹے مسلح کی ضد کرتے ہیں اور چھوٹے مسلح پر کھڑے ہو کر نماز کی مشق کرتے ہیں۔ کتنا دینی ماحول بنے گا۔ ہماری مائیں اور بہنیں اور مسلمان خواتین جب اپنی ضد کر کے اپنے شوہروں سے دنیا کے رسم و رواج کو منوا سکتی ہیں، دنیا کی چیزوں کو منگوا سکتی ہیں اور اپنی ضد کے ذریعے اپنے شوہر کو رام کر سکتی ہیں، اگر عورت دیندار بن جائے اور وہ چاہے کہ میرے گھر کا ماحول دیندار بن جائے، نمازی بن جائے، میرا شوہر نمازی بن جائے، تو یقیناً وہ اپنے شوہر کو اور اپنے گھر کے ماحول کو دیندار اور نمازی یقیناً بنا سکتی ہے۔ شادی بیاہ میں کتنی رسم و رواج کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ عورت جب اپنے شوہر سے شادی بیاہ کے موقع پر ان رسم و رواج کو کہتی ہے تو شوہر مانتا ہے اور شوہر کو کرنا پڑتا ہے۔ جب دنیا کی چیزوں پر عورت اور بیوی اپنے شوہر کو مجبور کر سکتی ہے تو بڑی خوش نصیب اور نیک بخت ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو دین پر مجبور کرے، نمازی بنا دے، دیندار بنا دے اور اپنے گھر کا ماحول دیندار بنا دے۔ المرأۃ اذا صلت خمسہا، جب عورت پانچوں نمازیں ادا کرے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھے۔ اللہ نے یہ مبارک مہینہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا۔ اس سے پہلے رمضان میں کتنے ہمارے رشتہ دار، اعزاء، اقربا تھے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ روزے رکھے، ہمارے ساتھ افطار کیا، ہمارے کاندھوں سے کاندھا ملا کر انہوں نے نماز تراویح ادا کی۔ گزشتہ عید میں وہ ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک تھے، لیکن یہ رمضان آیا تو وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں، بلکہ اللہ کے جوار رحمت میں جا چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی معلوم نہیں کہ آنے والا رمضان ہمیں مل سکے گا یا نہیں، یا اس کے آنے سے پہلے ہم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے اس مہینے کو غنیمت سمجھے، وصامت شہرہا، اور جو عورت روزوں کی پابندی کرے تو میدان محشر میں اسے اختیار دیا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اگرچہ روزے داروں کے لیے اللہ نے آخرت میں جنت کا ایک دروازہ مخصوص کر رکھا ہے، خاص کر رکھا ہے، جس کا نام ہے باب الریان۔ اس میں روزے داروں کے علاوہ کوئی بھی انٹری نہیں کر سکے گا، داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن روزے داروں کو اختیار دیا جائے گا، چاہے باب الریان سے داخل ہو جاؤ یا جنت کے باقی اور دروازے ہیں ان سے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ اس کو اختیار دے گا جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ روزے کی حالت میں ہم کھانے سے، پینے سے، شہوتوں کے پورا کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ جس نے روزہ رکھ لیا اس کا منہ روزے دار بن گیا، اس کے کان روزے دار بن گئے، اس کی آنکھیں روزے دار بن گئیں، اس کے پیر اور اس کے ہاتھ روزے دار بن گئے۔ جب اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، حلال کھانے کو چھوڑ دیا، حلال پینے کو چھوڑ دیا، تو جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ہم ان کو بدرجہ اولا چھوڑ دیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، او کما قال، کہ جس کا رمضان صحیح سالم گزر گیا، پورا سال اور 11 مہینے بھی اس کے اسی طرح عبادت، طاعت اور اللہ کی فرما برداری میں گزریں گے۔ جس نے اپنے پورے بدن کو روزے دار بنا لیا، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو روزے دار بنا لیا، تو سمجھو باقی 11 مہینے بھی وہ روزے دار رہے گا، یعنی اس کے اندر تقوی آ جائے گا۔ روزے کا مقصد لعلکم تتقون بتایا گیا ہے، تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے۔ ہم نے تقوی کا مطلب سمجھ لیا ہے کہ روزے رکھ لیے اور نماز پڑھ لی تو ہم متقی اور پرہیزگار بن گئے، نہیں، بلکہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے رک جائے، وَأَدَاءُ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور ان تمام کاموں کو کرے جو اللہ نے فرض قرار دیے ہیں۔ حرام چیزوں سے رک گیا
اور جو اللہ نے احکام فرض کیے ہیں ان پر عمل کرنے لگا، اس کو کہیں گے یہ متقی بن گیا۔ صرف روزہ رکھنا، کھانے پینے سے رک جانا، یہی تقوی نہیں ہے، بلکہ تقوی یہ ہے کہ ہماری آنکھیں غلط نہ دیکھیں، ہمارے کان غلط نہ سنیں، ہماری زبان غلط نہ بولے، ہمارے قدم گناہوں کی طرف نہ چلیں، ہمارے ہاتھوں سے کوئی گناہ نہ ہو، ہمارے دل و دماغ کے اندر گناہ کا خیال اور وسوسہ نہ آئیں۔ ہم نے اگر اپنے منہ کو اور پیٹ کو روزے دار بنا لیا ہے تو سر سے پیر تک ہم اپنے آپ کو روزے دار بنا لیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے کوئی ڈرامہ نہ دیکھیں، فلمیں اور پکچر نہ دیکھیں، کانوں سے ساز اور سنگیت اور گانے نہ سنیں، ہماری زبان پر کوئی چغل خوری، کوئی غیبت نہ آئے، ہماری زبان پر کوئی بری بات نہ آئے، کسی کو ہم برا نہ کہیں، کسی کے عیب نہ ہم نکالیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور ہمارے قدم بھی گناہوں کی طرف نہ چلیں، تو سمجھو ہم نے پورے بدن کو، پورے جسم کے اعضاء کو روزے دار بنا لیا۔ یہ مطلب ہے تقوی کا، لعلکم تتقون۔ اس لیے حدیث میں فرمایا ایسا روزہ اللہ کو درکار ہے، ایسا روزہ مطلوب ہے۔ وصام الشہرہا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، جنت کے 8 دروازے ہوں گے، حکم دیا جائے گا جس دروازے سے چاہے یہ عورت داخل ہو جائے۔ تیسری چیز بیان کی، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور یہ خوش نصیب عورت کہ اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے۔ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی، تو جنت میں جس دروازے سے چاہے اجازت دے دی جائے گی کہ داخل ہو جائے۔ یہ عفت، یہ پاک دامنی، یہ عصمت، یہ عورت کا جوہر ہے، یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ان چیزوں کو بھی حرام قرار دیا ہے جو چیزیں عزت و ناموس کو داغدار کرنے والی ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ آپ فرما دیجئے میرے پروردگار نے حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی چیزوں کو، بے حیائی کے کاموں کو، جو ظاہری ہیں جو باطنی ہیں۔ ہم اجنبی مردوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں، جس طرح مردوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی اجنبیہ عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں، اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اے نبی فرما دیجئے عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں۔ یہ حیا، یہ ایمان دونوں جڑواں ہیں۔ اگر حیا رخصت ہو جاتی ہے تو حدیث میں آتا ہے ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس حدیث میں فرمایا گیا احسنت فرجہا، جس نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی اس کو جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ غالباً شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے یا کسی اور کے زمانے کا واقعہ ہے۔ دلی میں قحط پڑ گیا، بارش ہو نہیں رہی تھی، لوگ پریشان تھے، جانوروں کو چارہ نہیں مل رہا تھا، زمین پھٹنے لگی تھی، لوگ بے حال اور بدحال تھے۔ صلاۃ استسقاء، بارش کی نماز کے لیے لوگ میدان میں نکلے، اور اس میدان میں اللہ کی بارگاہ میں کھلے آسمان کے نیچے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں، لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے، آسمان پر بادل نظر نہیں آ رہے تھے۔ تمام لوگ گڑ گڑا رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ اتنے میں ایک نوجوان ایک سواری پر اپنی ماں کو لے کر جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ لوگوں کا ہجوم اس میدان میں اور بارش کی دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بارش نہیں ہو رہی ہے۔ وہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنی ماں کے دامن کو پکڑ کر کچھ کہتا ہے۔ اسی درمیان آسمان پر بادل آتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں موسلادھار بارش ہونے لگتی ہے۔ لوگوں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ آخر تو نے کیا دعا مانگی تھی کہ اللہ نے تیری دعا قبول فرمائی اور فوراً اللہ نے رحمت کی بارشیں نازل فرمائی؟ وہ کہنے لگا کہ میری یہ ماں پاک دامن ہے، اس کی عصمت محفوظ ہے، میں نے اس کے دامن کو پکڑ کر اس کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ اللہ
میں اپنی والدہ کی عصمت پاک دامنی کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرما۔ تو ایک پاک دامن عورت کی واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی گئی تو اللہ نے قبول کی اور رحمتوں کی بارش نازل فرمائی۔ بڑی خوش نصیب ہیں وہ ہماری بیٹیاں، مائیں اور بہنیں جنہوں نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی کہ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی، اس کو جنت کے دروازوں میں سے اختیار دیا جائے گا جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ چوتھی عورت کی عادت اور صفت بیان کی، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے، جائز کاموں میں اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں حیرہ گیا ہوں، میں نے وہاں دیکھا ہے کہ مرزبان جو حیرہ کا سردار ہے لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں اور میں نے وہاں دیکھا ہے کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اونٹ آیا اور اپنے سر کو آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ تو دونوں جہاں کے سردار ہیں، سید الکونین اور سرور کونین ہیں، آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو سجدہ کیا جائے، آپ ہمیں سجدے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو حکم دیتا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اپنے شوہر کو خوش رکھے، اطاعت اور فرما برداری کرے، لیکن ایسے کاموں میں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو عورت کے لیے ایسے کاموں کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس میں اللہ کی نافرمانی ہے ایسے کاموں میں بیوی اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرے گی۔ باقی جو جائز امور ہیں، حلال کام ہیں جن کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے، ان کاموں کا اگر شوہر حکم دے تو عورت کو اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ اگر عورت حکم دے تو فرما برداری کرے، وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، اور اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے۔ تو یہ عورت کے اندر اگر وصف ہوگا، یہ چار عادتیں، چار اوصاف جس عورت کے اندر پائے جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جو عورت پانچوں وقت کی نمازیں ادا کرے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اس کو اختیار دے دیا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ ہماری مسلم خواتین، ہماری بیٹیاں اور ماں اور بہنوں کو ان چاروں نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ گنہگار سیاہ کار ہیں،
اے اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ بے شمار گناہ کیے ہیں، سمندر کے جھاگوں سے زیادہ، آسمان کے تاروں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، لیکن اے اللہ تیری رحمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ تو نے تو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما، اپنی رحمت پر نظر فرما اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اگر تو معاف کر دے گا تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم گناہگاروں کا کام بن جائے گا۔ اے اللہ اگر کوئی بچہ پیشاب یا پیخانے میں ناپاکی میں گندا ہو جائے تو ماں کبھی اس کو دھتکارتی نہیں ہے، مارتی نہیں ہے، بلکہ اس کو نہلا کر دھلا کر اس کو کریم پاؤڈر اور خوشبو لگا کر اچھے کپڑے پہنا کر اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ اے اللہ تو ماں سے 100 درجے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم بھی گناہوں سے ناپاک ہیں۔ اے اللہ اپنے دربار سے ہمیں نہ دھتکار اور اپنی رحمت میں ہمیں جگہ دے دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال پاکیزہ روزگار عطا فرما، جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کے روزگار میں برکت و ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما۔ اے اللہ جو جیلوں میں بے گناہ قید ہیں ان کو رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ جو بن بیاہے لڑکے اور لڑکیاں ہیں غیب سے ان کے نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ غیب سے ان کے نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ غیب سے ان کے نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو ہمارے اعزاء اقربا رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ چین اور سکون نصیب فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب حشر سے حفاظت فرما، عذاب جہنم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ میدان محشر میں جہاں تیرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں سورج سروں کے قریب ہوگا، سر ہانڈی کی طرح کھولتے ہوئے ہوں گے، اے اللہ وہاں پیاس کا عالم ہوگا، اپنے حبیب کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ اے اللہ وہاں گناہگاروں کے لیے بڑی رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی اور نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، کتنوں کے الٹے ہاتھ میں آئیں گے، کتنوں کے سیدھے ہاتھ میں آئیں گے۔ اے اللہ نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرما۔ اے اللہ پل صراط پہ گزرنا آسان فرما، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ آدھا مہینہ رمضان کا گزر گیا، 15واں روزہ گزرنے والا ہے، ہم سے اس کی قدر نہ ہو سکی، اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما۔ باقی دن 15 رہ گئے ہیں، اے اللہ اس کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے یہ باقی 11 مہینوں میں تقوی کا ذریعہ بنا، جس طرح اے اللہ تو نے اپنا فضل فرمایا، کرم فرمایا، ہمیں اس مہینے میں عبادتوں کی توفیق نصیب فرمائی، گناہوں سے ہمیں دور رکھا۔ اے اللہ باقی 11 مہینے بھی اسی طرح اپنی طاعت اور عبادت میں گزارنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے روزے تو اس لائق نہیں کہ تیرے دربار میں پیش کیے جا سکیں، ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں اس لائق نہیں ہیں کہ تیرے دربار میں پیش کی جا سکیں، لیکن اے اللہ تو بڑا کریم ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ تو کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، ہمارے روزوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن اے اللہ ہمارے ان روزوں کو، ہماری نمازوں کو، قرآن کی تلاوت کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور اے اللہ معافی کا اعلان فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے
یا ہمارے اوپر حق ہے یا امید رکھتے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ تیری بندیاں آج تیری باتیں اور تیرے نبی کی باتیں سننے کے لیے یہاں تشریف لائی ہیں اور اپنے آنچل کو، ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے تیری بارگاہ میں دعائیں مانگ رہی ہیں۔ اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی آرزوؤں کو پورا فرما، ان کی تمناؤں کو پورا فرما، دلی حاجتوں کو اے اللہ پورا فرما۔ بہت سارے کے دلوں میں حاجتیں، تمنائیں، آرزویں ہیں، اے اللہ ہم زبان پر نہ لا سکے، لیکن تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ ان کے دلوں میں جو دعائیں، حاجتیں ہیں، اے اللہ ان کو پورا فرما، اے اللہ ان کو پورا فرما۔ تمام ضرورتوں کی غیب سے تکفل فرما، اے اللہ تمام ضروریات کو غیب سے پورا فرما۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے قبیل سے جو دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ان میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ جن چیزوں سے پناہ چاہی ہے، اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان کامل نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اپنے حبیب پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ Jazakallah. Inshallah there'll be bayan next week in Urdu and English, same time 2 till 3. I request the mothers to come and encourage others to come. Jazakallah. Subhanallah bihamdi. Subhanakallah bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.